बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8,000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया है। जी हां, ऐसे 8,000 पाकिस्तानी जिनके पास या तो कानूनी तौर पर यहां पर रहने की इजाज़त नहीं है, मतलब कोई वीज़ा नहीं है, कोई कानूनी जवाज़ नहीं है अमेरिका के अंदर क़याम करने का, वो तकरीबन 8,000 के करीब पाकिस्तानी बनते हैं। ऐसे पाकिस्तानियों को अब अमेरिका से बदर करने का फैसला किया गया है। ये नंबर जो है पाकिस्तानियों का बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। जो हिंदुस्तान का नंबर है वो लाखों में है, इसी तरीके से मैक्सिकन्स का नंबर जो है वो भी लाखों में है, और भी बहुत सारी शहरियतें हैं जिनका नंबर इससे बहुत बड़ा है। ये एक ही सफ़ में सबको खड़ा किया गया है। कोई पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक नहीं हो रहा, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालेंगे और यहाँ पर लीगल इमिग्रेंट्स को सिर्फ आने देंगे, वो पॉलिसी के ऊपर धड़ाधड़ अमल हो रहा है। और हम कई दफ़ा रिपोर्ट आपके सामने रख चुके हैं और दिखा चुके हैं कि कैसे हर रोज़ या तो सैकड़ों में या हज़ारों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और सेम डे या अगले दिन उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन के जजेस तकरीबन 24 घंटे काम कर रहे हैं, फौरी तौर पर पेश किया जाता है पकड़े जाने वाले लोगों को, अहकामात लिए जाते हैं और फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। हाल ही में कोलंबिया के साथ जो एक मामला चला, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर धमकी लगाई तो कोलंबिया के जो सदर थे उन्होंने अपना तैयारा भेज दिया था अपने मुल्क के तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम थे उनको लेने के लिए। उससे पहले कोलंबिया ने 2 फ्लाइट्स जो हैं वो रिजेक्ट की थी, उनको उतरने नहीं दिया था, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हो गया। अब उस सारे काम के बाद किसी और मुल्क ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने अपने तारकीन वतन नहीं लेने, बल्कि हिंदुस्तान ने तो खुद से ऑफ़र कर दी है। अब ये मामला किस तरफ चलता है, कितने लोगों को यहाँ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हटा पाती है, कितने लोगों को यहाँ से वापस भेज पाती है, ये तो एक लंबी डिस्कशन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तमाम के तमाम लोगों को, क्योंकि ये तो लाखों में नंबर है बल्कि मिलियंस में है, तमाम के तमाम लोगों को किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले ज़ाहिर है उन्हें अरेस्ट करेगी और फिर यहाँ से भेजेगी। मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर एक ज़लज़ला आया हुआ है अमेरिका में, और बहुत सारे लोग तो सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पहले ही दाएं बाएं निकल गए हैं, मतलब कोई कनाडा चला गया है, कोई कहीं और बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट जगहों पर नौकरियां कर रहे थे उन्होंने अपनी वो नौकरियां बदली हैं या छोड़ दी हैं नौकरियां करना, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां से किसी भी वक्त उनको डिटेन किया जा सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इस्लामाबाद से है, जहां पर भाई हफीज़, जी हाँ, या पा हफीज़ उन्हें कहें, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, देखिए ज़रा स्क्रीन पर कितना नूरानी चेहरा है। आपको याद होगा कि पहले ये झूठ बोलते हुए, गलत बयानी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पकड़े गए थे, जब इन्होंने झूठ बोला था, एक झूठा बयान हल्फी, जी हाँ, हल्फ देकर इन्होंने झूठ बोला था कि हम किसी किस्म की टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद जब अदालत ने जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि 36 लाख लोगों के फ़ोन्स तकरीबन रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारा सिस्टम हमने लगाया है और लगाकर हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को दिया हुआ है, और ISI, MI और IB ये अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्डिंग करते हैं और हमें नहीं पता होता किसका फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब ये बयान दिया तो भाई हफीज़ रंगे हाथों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पकड़े गए। उसके बाद इनको फिर बड़े साहब ने बड़ी मुश्किल से जो जस्टिस लानत थे उनके साथ मैनेजमेंट करके सुप्रीम कोर्ट से इन्हें एक टेम्प्रेरी स्टे लेके इनको बचाया गया। हालांकि जिस जुर्म का इन्होंने इर्तकाब किया, इनका ज़ाहिर है मिलिट्री से भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उसके बाद इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनके तमाम रैंक्स और इनके तमाम जो भी ऑनर्स हैं वो भी वापस लेने चाहिए, और PTA से भी इन्हें फारिग करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि कानून निराला है, चौधरी साहब को ये पसंद है, तो इसलिए ये बैठे हुए हैं। तो भाई हफीज़ जो हैं वो अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। ये तो सारा बैकग्राउंड था खबर का, खबर अब आपको दे रहे हैं। भाई हफीज़ एक नई मुसीबत में फंसे हैं, और मुसीबत उनको ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तकर्री चैलेंज हो गई है। ये कहा गया है कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर उनकी तकर्री की गई है। आपको पता है कि इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम अफसर साहब जो थे उनको इसी तरीके से जाली तरीके से या गलत तरीके से अपॉइंट किया गया था नादरा के अंदर।
اور لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ریموو کر دیا تھا. ان کو بھی پھر جسٹس لانت نے مینج کر کے دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں ہی ایک 2 رکنی بینچ بنوا کر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں انہیں ایک اسٹے آرڈر دیا گیا تھا اور ان کی بچت کی گئی تھی. دونوں جو صاحبان ہیں وہ اس وقت ایک اسٹے آرڈر کے اوپر کھڑے ہیں. اب جو بھائی حفیظ ہیں وہ اس ٹائم پہلے ممبر بنے نادرا اپنا پی ٹی اے کے، اور اس کے بعد انہیں چیئرمین بنا دیا گیا. ان کا یہ تمام پروسیس جو ہے اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس میں غیر قانونی کام ہے یہ کہا جا رہا ہے، اور اب عدالت اس کیس کو دیکھ رہی ہے. لگ رہا ہے کہ بھائی حفیظ جو ہے ایک دفعہ پھر پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عدالت بھی وہی ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی، جن کو آئی ایس آئی اب بلیک میل نہیں کر پاتی. کوشش پوری کی تھی، ان کے گھر والوں کے تمام امریکہ سے ریلیٹڈ جو کوئی گرین کارڈ یا ان کے گھر والوں کے کوئی بھی امیگریشن ڈاکومنٹس تھے ان سب کو بھی لیک کیا تھا. ان کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی ایجنسیز نے چلوایا تھا، اور کوشش یہی تھی کہ ڈر کر یا مروب ہو کر یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں تو وہ گھبرا کر انٹیلیجنس ایجنسیز جیسے کہیں پھر ویسے فیصلے وہ کرنا شروع کر دیں. جسٹس بابر ستار نے دبا کر مقابلہ کیا اور وہ بہت ہی بہترین فیصلے دے رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب بھائی حفیظ کے ساتھ اس معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان کی عام عوام جو کبھی کہتی تھی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب سمجھ آئی کہ وہ لگاتا جو ہے وہ پیسے نہیں لگاتا بلکہ کان پکڑوا کے پیچھے مرغا بنا کے ڈنڈے لگاتا ہے. جی ہاں، یہ شریف خاندان کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حفیظ کے ساتھ اس معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان کی عام عوام جو کبھی کہتی تھی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب سمجھ آئی کہ وہ لگاتا جو ہے وہ پیسے نہیں لگاتا بلکہ کان پکڑوا کے پیچھے مرغا بنا کے ڈنڈے لگاتا ہے. جی ہاں، یہ شریف خاندان کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم کر دی ہے، دوسری طرف اس ٹائم گنے کا کریشنگ سیزن چل رہا ہے. مطلب سب سے سستی چینی اس وقت ہونی چاہیے ہوتی ہے، اس کے باوجود چینی فی کلو 18 روپے بڑھا دی گئی ہے. آپ درست سن رہے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، چینی کی فی کلو قیمت میں 18 روپے اضافہ ہو گیا ہے. اور حال ہی میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس دن سے صدر ٹرمپ آئے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ ان کی وجہ ہے یا چودھری صاحب نے کوئی پھونک ماری ہے، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج مسلسل مندی کی طرف جا رہی ہے، مسلسل کریش ہو رہی ہے. ہر دن وہ ریکارڈ قائم کر رہی ہے. جب سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے تو تمام اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کو دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو سٹل وے میں، ڈائریکٹ وے میں، انڈائریکٹ وے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی ہے تو اب پتہ نہیں کہ اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے، یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہی بتا سکتے ہیں. لیکن ایک طرف شوگر کی قیمت 18 روپے بڑھا کر اربوں روپے جو ہے وہ شریف خاندان یا دوسرے جتنے بھی خاندان جن کی شوگر ملز ہیں ان کی جیب کے اندر جائیں گے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے دوبارہ واشنگٹن ڈی سی سے، اور یہ بہت ہی مزیدار خبر ہے. صدر ٹرمپ نے جو پرائم منسٹر مودی ہیں ان سے فون پر بات کی، اور صدر ٹرمپ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ جو مودی ہیں وہ شاید فیبروری یا مارچ میں امریکہ کا دورہ کریں. ذرا غور کیجئے، اس وقت امریکہ کے جو ہندوستان سے تعلقات ہیں اور قربت کا لیول چیک کیجئے کہ امریکی صدر پریس کو بتا رہا ہے کہ صدر جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ فیبروری میں یا مارچ میں امریکہ کا دورہ کریں گے. اور دوسری طرف ہم نے جو اپنے گونگلو بھیجے ہوئے تھے جو کندھوں کے اندر گردن دے کے اس طرح چل رہے ہیں ہر جگہ پر اور پاکستان کا مذاق بنوا رہے ہیں، جس کانگریس مین سے ملتے ہیں وہ پیچھے سے سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے فری عمران خان، وہ یہاں پر کیا کیا تماشے کر رہے ہیں. اور اب تو پاک پیک نے ان کے خلاف خط بھی لکھ دیا ہے کہ ان کی آمد پر، میں محسن نقوی کی بات کر رہا ہوں، ان پر امریکہ میں داخلے کی پابندی لگا دی جائے. تو ایک طرف آپ ذرا مودی کا انفلوئنس دیکھیے اور دوسری طرف جو ہمارے نمبر 1 ہیں ان کے کام دیکھیے. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مودی کو کہا ہے کہ آپ امریکی ہتھیار اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری بڑھائیں، زیادہ پیسے خرچ کریں، آپ ہم سے زیادہ اسلحہ خریدیں
آپ ہم سے زیادہ دفاعی سامان خریدیں. اب آپ غور کریں گے کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایسی ہی کوئی ڈیمانڈ پرنس محمد بن سلمان صاحب سے کی تھی. آج انہوں نے ویسی ہی ڈیمانڈ جو ہے وہ مودی سے کی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک جمہوری ملک جس میں عوام پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور ایک جٹ ہوتی ہے, مطلب اپنی فورن پالیسی پر عوام اکٹھی ہوتی ہے, اس ملک کا رسپانس یہ ابھی تو نہیں دیں گے مودی ظاہر ہے, لیکن آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا رسپانس بہت ہی ڈفرینٹ ہوگا. سعودی عرب کو شاید وہ کرنا پڑے جو صدر ٹرمپ کہیں, لیکن مودی کسی صورت وہ نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ مودی نہیں ہے, وہ وجہ ہندوستان کا پیچھے سسٹم ہے, اور پوری کی پوری عوام جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی اپنی فورن پالیسی کے اوپر. اور ہمارے ہاں ہم نے تمام تر کوشش کر کے, جس کے پیچھے 90% عوام کھڑی ہے, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تاکہ ہمارے اندر اتنے زیادہ ڈویژنز ہوں, اتنی فالٹ لائنز ہوں, اگر ہم پر کوئی پریشر آئے تو ہم کوئی جواب دے ہی نہ سکیں. تو یہ واشنگٹن ڈی سی کی صورتحال ہے جو آپ کو بتایا. آنے والے دنوں میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ بلوچستان سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک خصوصی طیارے میں انیکا نثار صاحبہ کو راولپنڈی کے ایک ایئر بیس سے اڑایا گیا اور انہیں لے جا کر خصوصی طور پر بلوچستان کے ریکوڈک منصوبے کے اوپر ان سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کروایا گیا. انہوں نے لمبا کوٹ پہنا اور وہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پرووائڈڈ جہاز کے اوپر سوار ہوئیں, اور وہاں جا کر وہ رپورٹڈلی انہوں نے لینڈ کیا اور وہاں پر یہ پروگرام کیا. وہاں سے انہوں نے بتایا کہ ریکوڈک کے منصوبے پر سالانہ $74 ارب کما کر جو ہے وہ پاکستان کو $74 ارب جو ہے وہ میسر آئیں گے. اب اس پر بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, بلوچستان سے لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ $74 ارب کما کر پنجاب کی قسمت بدلنے والے ہیں, کیونکہ اس ٹائم ظاہر ہے پنجاب والوں کی حکومت ہے فیڈرل میں, کیونکہ جس طرح کا صوبائیت نون لیگ پھیلاتی ہے. اب بلوچستان سے بھی لوگوں نے یہی کہنا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلوچستان سے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر پر اور دوسری چیزوں پر کرٹیسزم کر رہے ہیں. لیکن حیرت دیکھیے, ہمارے چودھری صاحب کی ٹیکسٹ بک اتنی پرانی ہے کہ اگر آپ نے یہی پروگرام کروانا تھا تو آپ کسی بلوچ جرنلسٹ سے کرواتے, آپ کسی لوکل سے کرواتے, وہ ریکوڈک کے سارے ویل راؤنڈڈ ایک سٹوری جو ہے وہ سامنے رکھتے. آپ انیکا نثار صاحبہ کو راولپنڈی سے خصوصی جہاز پر اڑا کر وہاں لے کر گئے اور آپ نے ان سے فضائل بیان کروائے کہ زمین کتنے معدنیات اور سونا اگلے گی. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جواب کیا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب ہیں جو وہ نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہتے ہیں, نہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فالٹ لائنز کہاں ہیں. بلوچ جو ہیں وہ پہلے کن چیزوں پر تنگ ہیں, لیکن ہم ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں اپنی ہر پوزیشن پر اور اپنی تمام حرکتیں وہی ریپیٹ کرتے ہیں جہاں سے ان چیزوں کو اور چنگاری بھڑکے گی. بہرحال اگلی جو خبر ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ چودھری صاحب ہمارے ہاں میڈیا کو کیسے استعمال کرتے ہیں. تو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران ہوں گے. یہ وی نیوز کا فورم ہے, یہ آپ کو اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں, اور یہ وی نیوز کا جو فورم ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے بہت ہی قریب ہے, اور انور مسعود صاحب ایک شاعر ہیں, ان کے یہ صاحبزادے ہیں, اور عمار مسعود وہ مریم نواز کے بہت ہی قریبی ہیں. اور مجھے نہیں پتا ان کو فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے, لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ خاصی لمبی چوڑی فنڈنگ اس وی نیوز کے اوپر استعمال ہوتی ہے. کچھ تو میڈیا میں لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ مریم نواز یا نون لیگ پرووائڈ کرتی ہے, کچھ اور طرح کے الزامات لگاتے ہیں. حقیقت تو یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے. بہرحال وی نیوز جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر یہ سٹوری رن کی ہے, اور سٹوری یہ ہے کہ پرنس چارلز نے کو رشتہ علیمہ خانم صاحبہ کا. اب آپ کو یہ جو گھٹیا زبان استعمال کی گئی ہے, علیمہ خانم صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہے, اس کے بعد ایک ماں ہیں, ایک بیوی ہیں, ایک بیٹی ہیں, لیکن ان کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہے. مریم صاحبہ کے بارے میں کوئی چھوٹی سی خبر لگ جائے تو 50 نئی ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہیں. ڈاکٹر معید پیرزادہ میرے اور عمران ریاض کے ریڈ وارنٹ مانگ لیے جاتے ہیں انٹرپول سے, اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ بول نہ سکے. میں آپ کو پوری خبر نہیں دے سکتا. ایک نئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پوری خبر نہیں دے سکتا,
ایک نوجوان کو اٹھایا گیا ہے, اس کے پاس سے مریم نواز صاحبہ کی کوئی تصویر برآمد ہوئی ہے. وہ کوئی عریاں تصویر نہیں ہے, کوئی فحش تصویر جعلی بنی ہوئی نہیں ہے, وہ عام تصویر ان سے برآمد ہوئی ہے. اور ان پر جو الزام لگایا ہے اس تصویر کو لے کر وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور اس نوجوان کو, کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے وہ آپ کو بتاتے ہوئے, لیکن اس نوجوان کو پولیس نے پکڑا ہے کہ اس تصویر کو رکھ کر وہ کوئی اپنے اس کے عزائم تھے اور اس کے اوپر ایف آئی آر دے کے اس کو حوالات میں کر دیا. مریم نواز صاحبہ نہ ہوئیں, کوئی بہت ہی متبرک ہستی بنا دی ہیں کہ کوئی ان کے اوپر تنقید کرے تو پھر عورت کارڈ نکل آتا ہے. آپ کو سرکاری حاجن آسمہ شرازی صاحبہ بھی آپ کو عورت کارڈ کھیلتے ہوئے, اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ عورت کارڈ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی. لیکن اب یہ جو میں نے آپ کو اسکرین پر دکھایا ہے, جو بے حرمتی کی جا رہی ہے, جو بغیرتی کی جا رہی ہے, میں یہی کہوں گا علیمہ خانم صاحبہ کے بارے میں, اور جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اس پر نہ کسی کو شرم آ رہی ہے اور نہ کوئی جواب دے, اور نہ کوئی عورت کارڈ کھیلے گا اور نہ کوئی مذمت کرے گا. بالکل ایسے ہی کام ماضی میں آپ نے دیکھے کہ بشرا بی بی کے بارے میں انہی سرکاری حاجن صاحبہ نے پہلے بی بی سی پر ایک آرٹیکل لکھا, جب کرٹیسزم آیا تو مکر گئیں کہ یہ میں نے بشرا بی بی کے بارے میں نہیں لکھا, اور پھر مبینہ طور پر اس آرٹیکل کو چینج کروا دیا بی بی سی کے اوپر. تو یہ جو میں یہی کہوں گا کہ ضمیر فروش لوگ ہیں, قلم فروش لوگ ہیں, بدقسمتی سے یہ اس طرح کی تحریریں عورتوں کے خلاف لکھتے ہیں اور پھر اسی عورت کارڈ کے پیچھے چھپتے ہیں. اب اگر ہم تنقید کریں گے ان کے اوپر, میں اگلا ٹویٹ بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں, اگر تنقید کریں گے تو یہ اگلی جو محترمہ ہیں یہ بھی عورت کارڈ نکال لیں گی. یہ ہیں منیزہ جہانگیر صاحبہ, یہ بیٹی ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ پاس کروانے پر حکومت کی بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ بے شرم ہے, اپوزیشن کو بھی کہہ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیٹیشنز کے اوپر خصوصی نگاہ رکھی ہے. لیکن جو اصل میں اس سارے کام کے پیچھے ہے وہ ظاہر ہے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, اور ملٹری کے جو ٹاپ جنرلز ہیں وہ اصل میں اس پیکا قانون کے پیچھے وہ ہیں. ان کا نام نہیں لے رہی منیزہ جہانگیر صاحبہ, پولیٹیشنز کو اور بیچ میں اپوزیشن کو خواہ رگید رہی ہیں. حالانکہ اپوزیشن کے ایک سینیٹر ہیں, وہ بھی سو کالڈ سینیٹر, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, پارٹی اوپینین نہیں ہے, میرا ذاتی اوپینین ہے کہ وہ ایک شخصیت ہیں جنہوں نے شاید جو کمیٹی تھی اس کے اندر اس پہ ووٹ کیا, جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتے ہیں, لیکن انہی پر الزامات لگے تھے. جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی تو وہ موجود نہیں تھے, تو اس وقت کے ان کو شوکاز نوٹس اور وہ سب کچھ دیا گیا تھا, تو ان کا اس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نظریاتی کنیکشن موجود نہیں ہے. وہ ایک فیصل سلیم صاحب ہیں, وہ ایک شخصیت ہیں جن پی ٹی آئی سے اس طرح تو اب لینا دینا نہیں ہے. وہ ظاہر ہے ملٹری کے کہنے پر انہوں نے اس کو پاس کروایا, لیکن منیزہ جہانگیر صاحبہ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کا نام لے کر ان کو کنڈیم کرتی, پوری اپوزیشن کو رگڑ دیا. اور پھر جن کا اصل میں کام ہے, جن کو اصل میں تنقید کرنی چاہیے, جن کا اصل میں کام ہے, ان کے بارے میں ہمارے میڈیا میں کسی میں جرت نہیں ہے بدقسمتی سے کہ وہ ان کا نام, چلیں نام نہیں لے سکتے, آپ وہاں بیٹھے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں, جو باہر بیٹھے ان کو نام لینا چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ان کا نام نہیں لیتے, لیکن چلیں آپ نام نہ لیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ کے تنقید کر دیں اور کچھ نہیں. تو چلیں یہ سب سے ہلکا طریقہ ہے, یہ سب سے آپ یہی کہہ لیں کہ وہ طریقہ ہے جو ان کو پسند ہے. یہ وہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کہتے ہیں تو جو ہمارے ملٹری کے ٹاپ جنرلز ہیں وہ بڑے خوش ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, دے آر ہیپی. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہہ کہ جو آپ نے تنقید کرنی کہیں, تو جب آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو دے آر پرفیکٹلی فائن ود دیٹ. تو آپ کم از کم اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ دیتی, لیکن ان کا نام نہیں لیا. تمام کا تمام گورکھ دھندا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, میں آپ کے سامنے یہ ایک ایگزامپل رکھتا ہوں, ان کا نام ہے جم اکوسٹا. جم اکوسٹا جو ہے سی این این کے کراسپونڈنٹ تھے وائٹ ہاؤس کے اندر, اور انہوں نے صدر ٹرمپ سے مشکل سوالات پوچھے تھے پچھلی ٹرم میں بھی, اس دفعہ بھی. ظاہر ہے صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے ان کے خلاف بہت ہی سخت پوزیشن لی ہوئی تھی, انہوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف سخت پوزیشن لی ہوئی تھی. ابھی جب صدر ٹرمپ آئے تو ان کا جو شو تھا سی این این کے اوپر وہ صبح 10 بجے کا تھا, مارننگ کا. ان کو وہاں سے بدل کے رات 12 بجے کا شو ان کا کر دیا گیا.
صبح 10 بجے کا بدل کے رات 12 بجے کا کر دیا گیا. اسے ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا اور اسے گریو یارڈ شو کا آخری شو رات 12 بجے جو کوئی نہیں دیکھے گا. اچھا, پاکستان میں شوز لیٹ نائٹ تک دیکھے جاتے ہیں, امریکہ میں نہیں دیکھے جاتے. یہاں لوگ جلدی سوتے ہیں زیادہ تر لوگ, تو وہ پاکستان میں جو 11 سے 12 شو چلتا ہے وہ یہاں اسے گریو یارڈ ہی سمجھتے ہیں. مطلب وہ کوئی نہیں دیکھتا اسے, بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. مطلب صدر ٹرمپ نے اس کے اوپر ایک بڑا ہی تنقیدی یا ایک بہت ہی توہین امیز ٹویٹ کیا کہ اچھا ہوا ہے اس کو صبح 10 بجے سے نکال کے رات 12 بجے گریو یارڈ شو میں بھیج دیا ہے. تو جو سی این این ہے, ظاہر ہے ان کو مجبوری ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی, صدر ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے انہوں نے یہ چینج کی ہوگی یا جو بھی, لیکن یہاں پہ انٹیگریٹی نظر آتی ہے. ضروری نہیں کہ میں جم اکوسٹا کے ساتھ اگری کرتا ہوں, ان کا بہت سارا جرنلزم غلط ہوگا. غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے, جو بھی آپ کا مطمع نظر ہے آپ کو اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے ہاں جرنلزم میں نظر نہیں آتا اور اس کے لیے قربانی نہیں دی جاتی. ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا جو کھڑا ہوتا تھا اور ہر وقت استعفیٰ اپنی جیب میں ڈال کے پھرتا تھا, اس کا نام ارشد شریف تھا. اس کو اگر آپ کہتے تھے کہ آپ اپنے ضمیر کے خلاف رپورٹنگ کریں تو وہ اسی وقت, یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے, اسی وقت کہتا تھا کہ میں ابھی چھوڑ کے جانے کو تیار ہوں. تو ارشد شریف صاحب جو ہیں شہید, وہ یہ کام کرتے رہے. اس کے علاوہ ہم نے اس معاملے کو ناپید ہی دیکھا اور ہم نے سبھی کو کمپرومائزز کرتے دیکھا, اسپیشلی ان لاسٹ 2 ایئرس. ہم نے بہت سارے دوستوں کو کمپرومائزز کرتے وہ لائن لیتے دیکھا جو پاکستان کے ٹاپ جرنلز چاہتے تھے. جیم اکوسٹا نے پھر لائیو انٹیگریٹی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے لائیو سی این این کے اوپر کہا کہ کوئی بھی وقت اچھا نہیں ہوتا جب آپ کسی طاقتور کے سامنے جھکیں. میں جھکنے سے انکار کرتا ہوں اور میں سی این این سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں سی این این کے لیے کام کرنا چاہتا تھا لیکن حالات ایسے نہیں رہے کہ میں کام کر سکوں, اس لیے میں یہاں سے استعفیٰ دے کر جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے, لیکن کم از کم انہوں نے انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز سنی ہے اور وہ بولا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ انہیں بولنا چاہیے. اگلی خبر بھی کوئکلی میں آپ کے سامنے واشنگٹن ڈی سی سے ہی رکھتا ہوں, اور اس خبر کو مزید ڈیٹیل میں نے آج کے پنجابی ویلاگ میں بھی ڈسکس کرنا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ خبر ہے کہ کیرولائن لیوٹ یہ نئی پریس سیکرٹری ہیں, 27 سالہ ہیں صرف, بہت ہی ینگ ہیں, اور ان کو صدر ٹرمپ نے اپنی پریس سیکرٹری بنایا ہے. اور پریس سیکرٹری جو ہوتی ہیں وائٹ ہاؤس کی, انہوں نے ہی ساری بریفنگز دینی ہوتی ہیں. 2 ہی لوگ بولتے ہیں, ایک وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری اور ایک جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن ہوتے ہیں. یہ 2 ہی ترجمان ہوتے ہیں پوری امریکی حکومت کے, اور جو وائٹ ہاؤس سے پریس سیکرٹری ہو وہ بہت ہی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے. ایک تو صدر ٹرمپ نے بہت ہی ینگسٹر شخصیت کو لگایا ہے کیرولائن کو, اور اس کے بعد کیرولائن لیوٹ جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا آتے. انہوں نے یہ کام یہ کیا ہے کہ اسی پریس جو بریفنگ کا کمرہ ہے جس میں ایک طرف پریس سیکرٹری کا سٹاف بیٹھتا تھا, انہوں نے اب وہ چیئرز جو ہیں وہ مختص کر دی ہیں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, ویلاگرز ہیں, پوڈ کاسٹرز ہیں, اور جن کو ہمارے پاکستان کے اندر کئی دفعہ تحقیر کی جاتی ہے کہ یہ جرنلسٹ نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ ٹریڈیشنل میڈیا, جسے یہاں لیگیسی میڈیا بھی کہا جاتا ہے, پاکستان میں لفافہ میڈیا کہہ دیا جاتا ہے, ان کے برابر بیٹھ کر وہ بھی سوال کریں گے اور وائٹ ہاؤس میں وہ بھی ریپریزنٹیشن کریں گے, کیونکہ دنیا میں زیادہ لوگ اب ان کو دیکھتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, اس لیے انہی کو سوال بھی پوچھنے چاہیے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اور آپ آنے والے دنوں میں یہ جو نیا میڈیم جو آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور دوسری طرف سے لوگ اس طرف سے آپ تک میسیجنگ لے کر آتے ہیں, جیسے ہم ہیں, تمام لوگ کام کر رہے ہیں جتنے بھی ہیں, یہ ایک نئی فارم آف میڈیا ہے. پاکستان ابھی ریڈی نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں. ہمارا چودھری تو اسے شرپسندی سمجھتا ہے, لیکن پوری دنیا اب اس کو جو ہے وہ رسپیکٹ بھی کر رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی آنے والا وقت ہے اور یہی اصل والا میڈیا ہے جس نے اب ٹیک اوور کرنا ہے. ایون نیو یارک ٹائمز نے اس خبر کو بہت ہی مثبت طریقے سے لگایا ہے. خبریں اور بھی تھیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.